माह मुहर्रमुल हराम हम पे साया फिगन है और आज इसकी 6 तारीख है। ये वो माह मुकर्रम है जिसमें नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, चमने अहले बैत के महकते फूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने वो अजीम कुर्बानी अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के दीन इस्लाम की तरवीज के लिए दी कि 1450 साल बीत गए, 1450 साल बीत गए, लेकिन आज भी उनकी वो कुर्बानी और उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल यकम मुहर्रमुल हराम से आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी मस्जिद में आप बयानात समात फरमा रहे हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के हवाले से, उनकी सीरत तय्यबा के हवाले से आप सुन चुके और ख़ानदान अहले बैत के हवाले से हमारे मौज़ूआत चल रहे हैं और सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और किरदार, उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब और उनकी अजीम कुर्बानी, इसके हवाले से इंशाअल्लाह आप इन महाफिल में सुनेंगे। मेरा जो आज का मौजू है वो आशूरा के हवाले से है। यौम आशूर को हमने क्या करना है और वो इस हवाले से हमारे मामूलात क्या होने चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अवाम बड़ी मुब्तला हो चुकी है, इसकी शरई हैसियत क्या है, ये आज के हमारे जो खुतबा जुमा का मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक कहने की तौफीक अता फरमाए। ये यौम आशूर यानी 10 मुहर्रमुल हराम, ये बड़ा मुकर्रम और इज़्ज़त वाला दिन है। ये कोई मामूली दिन नहीं है। ये इस्लाम में इस दिन को बड़ी शान और इज़्ज़त हासिल है। चुनाचे इस दिन के हवाले से उलमाए कराम ने लिखा, हज़रत शेख अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि ये वो दिन है, इसी दिन आसमान और ज़मीन और कलम की तख्लीक हुई। हज़रत आदम और हव्वा अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी दिन पैदा हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ से इसी दिन लगी और इसी दिन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मर्तबा खिलत से सरफराज हुए और 40 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी इसी दिन हुई और इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए। यही आशूरे का दिन था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आप मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए और इसी दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत अता हुई। यही दिन है जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और यही 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का अक़्द हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, यानी ये दिन जो है कोई मामूली आम दिन नहीं है। और फिर जिगर गोशाए बतूल, नवासे रसूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी अजीम कुर्बानी दी। ये दिन जो है ये हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मौसूम हो गया। आशूरा के दिन रोज़ा रखना ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की सुन्नत है। चुनाचे बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो यहूदियों को देखा कि वो यौम आशूर को रोज़ा रख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि कैसा दिन है, इस दिन तुमने रोज़ा रखा?
تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ عظمت والا دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ یہ یوم نجات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کی قوم کو نجات ملی، اس خوشی میں اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، اور اس دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم بھی فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو یوم عاشور کو روزہ رکھتا ہے 10 محرم الحرام کا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن روزہ رکھنے والے کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ روزہ گزشتہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، غور کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ آپ نے رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس دن کی یہود اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اگر میں سال آئندہ دنیا میں باقی رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 کو رکھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میں سال آئندہ حیات رہا تو 9 محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس حدیث پاک سے واضح ہوا۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک میرے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاص عمل جو اس دن کا ہے، جو ہم نے کرنا ہے، اس کی فضیلت فرمائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورت 11 مرتبہ پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہو سکے تو ہم 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام اس کا روزہ بھی رکھیں، اور ساتھ یوم عاشور کو یہ 4 رکعت نماز نفل یہ بھی پڑھیں، اور ہو سکے تو اس کا ثواب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع شہدائے احد و بدر و کربلا ان کی ارواح طیبہ کو یہ ثواب ایصال کریں۔ عاشورہ کے دن نظر و نیاز کرنا یہ اچھا ہے، جائز ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کرنے کے لیے غرباء میں کھانا تقسیم کرنا، لنگر چلانا یہ اچھا اور محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا ثواب، چونکہ مقصد تو سارے ثواب ہے نا، نیاز کوئی بھی ہو، کھانا ہو لنگر ہو، وہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، نیت رضا اللہ رب العالمین کے لیے، اور ثواب اس کے لیے ہوتا ہے والدین کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے، یا امام علی مقام امام حسین یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں وہ ہم ہدیہ کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل یہ جو میں نے عمل کیا ہے
ایک قربانی میں نے اپنی طرف سے کی ہے اور یہ قربانی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کا ثواب، اور یہ قربانی میں نے اپنی طرف سے کی ہے، یہ میرے والد گرامی کی طرف سے ہے، میری والدہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طریقے سے محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہم جو نظر و نیاز یا جو لنگر پکائیں تو اس کا ثواب بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ محبوب، پسندیدہ اور مستحب اور جائز ہے۔ اور بالخصوص یہ معمول رہا ہے کہ اس دن کھچڑا جسے ہم حلیم بولتے ہیں، یہ معمول رہا ہے لوگوں کا بناتے اور اس کو کھلاتے اور تقسیم کرتے، اس نیت سے کہ اس کا ثواب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب اصال کیا جا سکے۔ کچھ باتیں ہیں جو بتانا میں ضروری سمجھوں گا اس دن کے حوالے سے۔ بعض لوگ اس دن تعزیہ بناتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری محبت ہے۔ تو شرعاً تعزیہ بنانا اور جانا یہ شرعاً یہ ناجائز اور حرام ہے، علماء کرام نے منع کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت سے جتنے بھی متوسلین ہیں، منسلک ہمارے سنی بھائی، ان کو چاہیے کہ ایسی محافل، ایسی مجالس میں نہ جائیں جہاں پر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے سختی سے اس حوالے سے منع کیا ہے۔ کسی حدیث میں یا قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اس پر شاہد نہیں کہ جس کے بارے میں یہ تعزیہ اور تعزیہ میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایک شرعی ثبوت نہیں ہے۔ اور بالخصوص غم حسین میں یا محبت حسین میں سینہ کوبی کرنا اور رونا پیٹنا، ماتم کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان پر جب کوئی افتاد آ پڑے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ انسان نے کرنا کیا ہے۔ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی عزیز پیارا ہم سے جدا ہو گیا، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں، کوئی عزیز چلا گیا دنیا سے، تو غم کا اظہار تو ہم کر سکتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آنا ایک فطری عمل ہے اور بالکل غم ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر صبر کرنا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ اور ممانعت کی گئی اس وقت بلند آواز سے رونے، پیٹنے، چیخنے، چلانے، آہ بکا کرنے اور گریہ وزاری کرنے، اس انداز کی جسے بین کہتے ہیں، اس کی شرعاً سختی سے احادیث مبارکہ کے اندر ممانعت کی گئی ہے۔ بین کرنا بھی منع ہے، چھے جائے کہ پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، اپنے ہی اعضاء کو زخمی کرنا، اپنے جسم پر مارنا، یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ ہمارے بعض بھولے بالے سیدھے سادے مسلمان بھائی، وہ ان کو کسی نے کہہ دیا، لگا دیا بھی آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، آپ یہ اس طرح کر لیں۔ مجھے کل بھی ایک نے پوچھا کہ قاری صاحب اس طریقے سے اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے کام اٹک جاتے ہیں اور وہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے افکار پر عمل کریں، ان کے جو بتائے ہوئے طریقے اس پہ عمل کریں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کی، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی خشیت الہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتباع سنت، اس کو ہم اپنے لیے ماڈل بنائیں اور اپنی زندگی اس سانچے کے اندر ڈھالیں۔ حسینیت کیا ہے، اس کو دیکھیں۔ حسینیت کیا ہے کہ وہ حسین کہ جس کی نماز تو کیا کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، وہ امام علی مقام خوف خدا، خشیت الہی، عشق رسول اور پیکرے سنت مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان چیزوں، یہ ہے محبت۔ دیکھیں محبت جس سے ہوتی ہے بندہ اس کے افکار کو اپناتا ہے، اس کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ چہ جائے کہ اس طریقے سے ماتم کرنا اور پھر کہنا کہ یہ محبت کی علامت ہے اور یہاں تک کہہ دینا کہ یہ عبادت ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جنگ احد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدمت ہوئی، عرض کیا فدا کا امی و ابی و قلبی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جنگ احد کے اندر شہید ہو گیا ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہوں, جزا فضا کرتی ہوں. بے صبری سے جو کام اس موقع پر ہوتے ہیں یعنی بیان کرنا, کپڑے پھاڑنا اور بال نوچنا, مجھے آپ اس کی اجازت عطا فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرا بیٹا جنت میں ہے اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ہے. جنت میں ہے اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ہے. اور منع فرما دیا بیان کرنے سے اور سینہ کو بھی کرنے سے, کپڑے پھاڑنے سے, بال نوچنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے. اور پتہ کیا چلا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس کا مقام کیا ہے, کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. اور جنت میں ہے تو جنت میں اس کا مقام کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اس کے درجے کو بھی جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اس پر شاہد یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پتہ کیا چلا کہ بیان کرنا, ماتم کرنا یہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. اور یہ رونا پیٹنا اور اس طرح اپنے آپ کو مارنا, علماء کرام نے فرمایا اس کا موجد کون ہے؟ اس کا موجد نمرود ہے. جب اس کے ناک میں مچھر گیا اور دماغ تک پہنچا, اس کو تکلیف ہوتی تھی تو اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا اور اپنے سر پر جوتے مارتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو مارنے والا, اپنے آپ کو ایذا دینے والا کون تھا؟ نمرود تھا. اور مقام محشر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر پہنچتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی امت کو یاد کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ دعا کی اور آپ کو خوشخبری سنا دی گئی کہ حبیب آپ کی دعا قبول فرما لی گئی ہے, تو اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان اتنا پریشان ہوا کہ وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا تھا اور سر پیٹتا تھا, ماتم کرتا تھا. اس کی کیفیت تھی. یہ مسلمانوں کا, مومنوں کا شیوا نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ محبت کیا ہے, عشق کیا ہے, دین اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے. یہ حدود ہیں, قیود ہیں, کیا کام ہم نے کرنا ہے اور کن کاموں سے ہم نے بچنا ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک شخص کو جس نے اپنے آپ کو اعزاز دی, اس کے بارے میں کیا فرمایا سنیے. حدیث پاک صحیح ستہ کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیے فلاں شخص کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے, اس کے تلوار کے جوہر دیکھیں کیسے لبک لبک کے جھپٹ جھپٹ کے دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ دوزخی ہے. صحابہ حیران, یا رسول اللہ اتنی بہادری سے دین اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں دوزخی ہے. کچھ ہی دیر گزری, کیا دیکھا کہ وہ زخموں سے چور چور ہے, گرا. اس سے درد اور تکلیف برداشت نہ ہو سکی, اس نے اپنے ہی گلے پر تلوار پھیر لی اور خودکشی کی اور حرام موت مر گیا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب نے اس لیے فرمایا تھا کہ یہ جنگ کے اندر لڑ تو رہا ہے لیکن اس سے برداشت نہیں ہوگا اور یہ حرام موت مرے گا, اپنے آپ کو مارے گا. تو اپنے آپ کو مارنے والے کو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دوزخی ہے. کتنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس حدیث پاک کے اندر ہمارے لیے درس عبرت ہے. ایک کسی نے کہا جی بات یہ ہے کہ محبت حسین میں ہم ایسا کرتے ہیں, سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو ایسا کیا تھا, آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں, انہوں نے اپنے دانت شہید کر دیے تھے. پہلی تو بات یہ ہے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ تحقیق یہ کی کہ سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود سے اپنے دانت نہیں نکالے بلکہ ان کی محبت کی کیفیت اتنی تھی کہ ضرب حضور کو لگتی تھی, تکلیف حضور کو ہوتی تھی, محسوس یہ کرتے تھے
اور ان کے دانت خود بخود شہید ہوئے. اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے انہوں نے خود نکالے ہیں, تو پھر تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے ویسا کیا جائے نا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کمر پر زخم آئے ہیں تو پیٹ پر بھی آئے ہیں, سینے پر بھی آئے ہیں, چہرے پر بھی آئے ہیں, آپ کا گلا بھی کٹا گیا ہے. تو محبت تو پھر تقاضا کرتی ہے, بہت کچھ محبت تقاضا کرتی ہے. ان سب باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. محبت یہ نہیں ہے, محبت ہے اسوہ حسینی کو اپنانے کا نام ہے. اور کسی نے کہا کہ کافر ہے وہ جو حسین کا ماتم نہیں کرتا, اور کسی نے کیا خوب جواب دیا, انہوں نے کہا کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا, کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے, شہداء کا ماتم نہیں ہوتا, شہید تو زندہ ہے. کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو زندہ ہیں ہمارے آقا حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات جاویدانی پا گئے. اللہ فرما رہا ہے جو میری راہ میں سر کٹانے والا ہے اس کو مردہ نہ کہنا, یہ مردہ نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور جو غم منائے گا اس انداز میں تو گویا وہ اپنے اس عمل سے اظہار کر رہا ہے کہ وہ امام علی مقام کو زندہ نہیں مانتا. اس کا عقیدہ امام علی مقام امام حسین کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ امام علی مقام زندہ ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرا امام, ہمارے امام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.